दो तीन मेजर मास्टर की प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस करने के बारे में कब, क्यों और कैसे सोचा। उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करें और दुनिया के अंदर इस वक्त जो स्किल्स और जो चीज़ें रिक्वायर्ड, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और आप जो इदारा बना रहे हैं उसमें क्या कोर वैल्यूज़ आप ऐड करेंगे। चीज़ें हमने इनहेरिट की थी जिनको अटेंशन की ज़रूरत थी, जिनको कंसोलिडेट करना था, हमारा स्टोन क्रशिंग का बिजनेस। लेकिन पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स का वो एक्सपोजर ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी बातों से, जिनकी गुफ्तगू से और जिनके काम से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने कई बरस जॉब सेक्टर में काम किया और लीडिंग पोजीशंस पे काम किया। एंग्रो के साथ काफ़ी एक लंबा अरसा ये मुंसलिक रहे, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के साथ इनका ताल्लुक़ रहा। इन्होंने अपना BBA किया और MBA जो है वो IBA कराची से किया। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये जॉब सेक्टर से अपने बिज़नेस की तरफ कैसे आए, और फिर इस वक्त जो माशरे के बहुत अहम चैलेंजेस हैं जिनके हवाले से हर बंदा परेशान है, वो है कि हमारे यहाँ इकनॉमिक क्राइसिस है। वैसे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान में उसका इम्पेक्ट ज़रा ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि लोगों की बहुत अच्छी सैलरीज़ नहीं है, बहुत कोई एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस नहीं है, तो हम इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं और बहुत मुतासर हो रहे हैं इससे। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जॉब सेक्टर प्लस बिज़नेस वाली साइड पे लोग क्यों नहीं आ रहे, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, और सबसे जो बड़ी एक वजह है कि जिसके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है या थोड़े से भी पैसे हैं, वो चाहता है कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं। तो इस जो माइंडसेट है, इसको कैसे चेंज किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली अफजल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अली रहमान साहब बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह के सर शुक्र। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि आपने अपने बिज़नेस की तरफ आने का और ये जो दो तीन मेजर मास्टर की प्रॉब्लम्स हैं, इनको एड्रेस करने के बारे में कब, क्यों और कैसे सोचा कि मैंने यही काम करना है। अली रहमान साहब, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, इट Welcome, रियली इज़ ऑनर टू बी हियर। सर ये एक लंबा सफ़र है, पूरी ज़िंदगी का सफ़र है और आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखते जाते हैं और आपकी प्रायोरिटी सेट होती जाती हैं। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ सरगोदा से है और मेरी इंटर मेरा वहीं से, FSC मैंने वहाँ से की है। उसके बाद BBA मेरा UMT लाहौर से है। फिर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम किया और लास्ट में आई जॉइंड एंग्रो इन 2012। तो 3 साल वहाँ पे काम करने के बाद आई रियलाइज दैट आई probably would end my career at the point जहाँ पे हमारे टॉप बिजनेस स्कूल लाइक LUMS या IBA, यहाँ के ग्रेजुएट्स यहाँ से अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने जॉब को वहाँ पे पॉज दिया, फुल टाइम MBA के लिए गया IBA कराची। उससे पहले वैसे मैंने एक अमेरिकन सर्टिफिकेशन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, वहाँ से मैं सर्टिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी हूँ। MBA करने के बाद वही ऑर्गेनाइजेशन एंग्रो जहाँ पे मैं ऑफिसर था एक सप्लाई चेन के डिपार्टमेंट में, आई जॉइंट बैक एज अ मैनेजर सप्लाई चेन। और उसके बाद 3-4 साल वहाँ पे काम करने के बाद आई बिकेम हेड ऑफ सप्लाई चेन। और उसके बाद एक पैकेजिंग फर्म में मैंने कोई 6-8 महीने काम किया है। थोड़े से सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे कि माई फादर डाइड इन 2022। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे फिर, मतलब बीइंग एन एल्डर सन, यू कैन वेल इमेजिन कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़े बेटे की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आपको करना पड़ता है। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें हमने इनहेरिट की थी जिनको अटेंशन की ज़रूरत थी, जिनको कंसोलिडेट करना था। हमारा स्टोन क्रशिंग का बिज़नेस था, हमारी लैंड थी, तो उसे मैंने कोई 1-1.5 साल पहले जो है वो टेक ओवर किया है। और साइमल्टेनियसली जब मैं सरगोदा वापस जा चुका हुआ था, साइमल्टेनियसली मैंने फिर सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया एंड 1 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई मैंने, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ाई। और वहाँ पे ये वाला जो आइडिया अब जिस पे मैं लेटेस्ट ज़िंदगी में जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, वो एक इंस्टीट्यूशन का क़याम है जिसके अंदर हम लोगों को तैयार करेंगे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए। जॉब प्लेसमेंट्स के अंदर हम उन्हें हेल्प कर रहे होंगे, बिकॉज मैंने 1 साल वहाँ पे पढ़ाने के बाद उन बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट देखा है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि मेरिट होने की वजह से इनटेक बहुत अच्छी आती है। बिल्कुल ऐसे। जब इनटेक अच्छी आती है तो उसकी वजह से आपका वो बच्चा, मतलब एक बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड बच्चा होता है, तो उसके ऊपर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि उन बच्चों पे मेहनत की जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने तीसरे-चौथे हफ्ते ही जिस मेथोडोलॉजी पे हम IBA में पढ़ते थे, मैंने वो मेथोडोलॉजी उन पे अप्लाई की और 3rd-4th वीक में मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए थे। मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन यूज्ड टू कम फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो
لیکن وہ بچے پھر اسٹرگل کر رہے ہیں جو کہ بہت اچھے ایکیڈیمک کریئر کے ساتھ بھی آ رہے ہیں اور اپنی زندگی کے بیسٹ سال ایک انسٹیٹیوشن کو دے رہے ہیں 18 سے 22، جس میں ایک انسان جو ہے ایک لڑکے سے ایک پروفیشنل کے اندر کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ اسٹرگل کریں تو وہ ان لوگوں کی امپلائبلٹی بڑھانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سر ہمارے معاشرے کا نا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. بہت بڑا اس لحاظ سے کہ آپ یہ امیجن کریں کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں نارملی کون سے بچے جاتے ہیں؟ نارملی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے جاتے ہیں، جن کے پیرنٹس کے پاس جو کچھ ہے وہ بچوں کی ایجوکیشن پہ لگا چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہوپنگ دیٹ کہ اب یہ گریجویٹ ہو رہا ہے تو اب ہمارے دن پھرنے والے ہیں. اور جب وہ بچہ اب ایک گھر میں بے روزگار پھر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ ڈپریشن پیرنٹس کے لیے لے کے آتا ہے. اور یہ بہت گروئنگ مسئلہ ہے. یہ آپ ایک گھر کا مسئلہ امیجن کریں اور اسے آپ پھر پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ سوچیں تو آپ دیکھیں کہ اس چیز کی وجہ سے کتنا ڈپریشن، گروئنگ ڈپریشن مطلب آتا جا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی کا آپ کو اندازہ ہے کہ ہم مطلب ایک جو بہت بڑے جو ایک گروئنگ مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں انیفیشینٹ ہیں. اس میں ملٹیپل آپ نے کوئی بھی چیز پروڈیوس کرنی ہے اس کی ملٹیپل انپٹس ہوتی ہیں، جس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. فار ایگزامپل میں ریسنٹلی ابھی ایک بزنس ٹور پہ گیا ہوا تھا تاجکستان. سر وہاں پہ 2 سینٹ پر یونٹ بجلی ہے، پاکستان میں 18 سینٹ ہے. مطلب وہاں کا بندہ پاکستان سے 85% کم پے کر رہا ہے ان ڈالر ٹرمز الیکٹریسٹی کا. پھر دوسرا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری جو ہے نا جو ہیومن انپٹ آتی ہے اس کے اندر ہم وی آر ناٹ اسکلڈ انف. اب ان بچوں کا پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کے بچوں کا مسئلہ کیا ہے جو لمز اور آئی بی اے کے اندر آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایک تو چلیں مسئلہ ہے کہ کریٹیوٹی یا تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس، یہ والی انالیٹیکل اسکلس، کریٹیکل تھنکنگ بیسیکلی یہ چیز ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ ہم یونیورسٹیز کو کالج اسٹائل میں چلا رہے ہیں. اور دوسرا اسکلز ہوتی ہیں جو کہ سیکھی جا سکتی ہیں، جس کے اندر ڈیٹا انالیٹکس ہے، جس کے اندر انٹرپرسنل اسکلس ہیں، ان چیزوں کے اوپر کام نہیں ہوا ہوتا. تو ان ایریاز کو ایڈریس کرتے ہوئے ہم بچوں کی امپلائبلٹی بڑھانے کے لیے دیٹس ہاؤ آئی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان سوسائٹی. سر بہت ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈسکس کر لی، لیکن میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان امپلائمنٹ، جی اس کا ریزنس پہ آپ نے بات کر لی، حل کیا ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور آپ جو ادارہ بنا رہے ہیں اس میں کیا کور ویلیوز آپ ایڈ کریں گے کہ ان امپلائمنٹ کو ختم کیا جا سکے یا کم کیا جا سکے؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر یونیورسٹی کے اندر تقریباً کو 50-60 طرح کے پروگرامز آفر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر پروگرام کی مثلاً اگر کسی نے اردو میں BS کر لیا، اگر وہ ٹیچر نہیں لگتا تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہیں. تو ہمارا ادارہ کام کرے گا ان چیزوں پہ. دیکھیں پاکستان میں 95% جابس جو ہیں نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں، صحیح ٹھیک ہے، لیکن پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کے بچوں کو پرائیویٹ سیکٹر کی جابس کا وہ ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا. میں اپنے اور یہ جو ہمارے Tier 2 سٹیز ہیں نا، جس طرح میرا ہوم ٹاؤن ہے سرگودا، اس سے ملتے جلتے آپ کے پاکستان کے درجنوں شہر ہیں جن کے اندر یونیورسٹیز ہیں، ان سب کے بچوں کے اندر یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. لاہور کے بچے کو کمپیریٹیولی ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، ایکسپوجر نہیں ہے، کنیکٹیوٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو مارکیٹ کے اندر اسکلز ریکوائرڈ ہیں وہ ان کے اندر ڈیولپ نہیں کی جاتی ہیں. ہمارا اکیڈیمیا جو ہے وہ انڈسٹری سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ انڈسٹری کو ایگزیکٹلی ریکوائرڈ کیا ہے. تو ہم جن چیزوں پہ کام کریں گے، ایک تو جو اسینشیل چیزیں ہیں وہ ہیں بچوں کی ڈیٹا انالیٹکس پہ کام کریں گے. ڈیٹا از ایوری تھنگ ناؤ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں تو گارڈز بھی جو ہے نا وہ بھی کمپیوٹر پہ اور ایکسل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی اتنی زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. دوسرا بچوں کی انٹرپرسنل اسکلس، کمیونیکیشن اسکلس. انٹرپرسنل اسکلس بیسیکلی آپ کی ایبلٹی ہوتی ہے ٹو انفلوئنس. آپ اگلے کو انفلوئنس کس طرح سے کر پاتے ہیں، اپنے کتنا بہتر طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اگلے کو کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں. اس کے اندر ای میل مینرزم، ریٹن کمیونیکیشن بھی آ جاتی ہے. ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے. پھر ہم دیکھیں جب آپ ایک جاب پہ اپلائی کرتے ہیں نا تو آپ کو اس کے حساب سے نئی CV ڈرافٹ کرنی پڑتی ہے. تو ہم CV رائٹنگ پہ کام کریں گے. آپ نے جن جابس پہ اپلائی کیا ہے ان سے فالو اپ کس طرح سے لینا ہے، سافٹ اسکلس پہ بیسکلی، سافٹ اسکلس پہ بھی ہے، اور ٹیکنیکل اسکلس کے اندر ہم ان کی ڈیٹا انالیٹکس پہ کام کریں گے. جو اسٹوڈنٹس ابھی گریجویشن کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ آپ نے اس میں لنکیجز کی بھی بات کر دی کہ گیپ ہے، انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج نہیں ہے اس طرح سے، اور جو ہمارے پاس جو لاٹ تیار ہوتی ہے وہ جب جاب کے لیے جاتی ہے تو ان کے پاس اسکلس نہیں ہے. یہ تو ساری پرابلم آپ نے ڈسکس کر لی. سر اب جو گریجویٹ ہو رہے ہیں ان کو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں یا کون سے ایسے اسکل سیکھیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جس ادارے کی بھی آپ بات کریں وہ اس طرح فوری طور پہ تو سب اس میں نہیں جا سکتے. بالکل. ایڈوائس کیا ہے آپ کی طرف سے؟ سر اپنی نا اسکل ڈیولپمنٹ میں کام کرنے کی انہیں ضرورت ہے. کون سے اسکلس؟ دیکھیں میرا کیونکہ
ایکسپیرینس جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز کا ہے, تو اس کے اندر میں آپ کو گیپ بتا سکتا ہوں کہ اس پرٹیکولر ایریا کے اندر گیپ آ رہا ہے ان کا. پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے بچوں میں ڈیٹا انالیٹکس اور کمیونیکیشن, یہ دو بڑی بیسک چیزیں ہیں جو ان کے اندر مسنگ ہوتی ہیں. پلس ان کا کریٹیکل تھنکنگ اور جو ہے نا ایک بگ پکچر امیجن کرنا, وہ ان کا بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے کہ آپ ملٹیپل پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھ نہیں سک رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بچوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈیٹا انالیٹکس کی بیسک جو ہے وہ آپ کا ایکسل ہے. آپ ایکسل پہ اپنی کمانڈ جو ہے وہ بڑھائیں اور آپ پرابلم سالونگ کی طرف جائیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کو ایوریج نکالنی آ رہی ہے, آپ کو ایک پرابلم ہے اسے نومیریکلی آپ کو سالو کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ڈیٹا انالیٹکس ہے جس کے اوپر انہیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اپنی کمیونیکیشن پہ کام کریں. دیکھیں آپ پسند کریں یا نہ کریں, میں بھی اردو میڈیم کا میٹرک میرا اردو میڈیم سے ہے, ہمیں بھی اوور دا ٹائم ان چیزوں کو سیکھنا پڑا ہے. ہم نے بھی اوور دا ٹائم ان چیزوں کو سیکھا ہے, تو ایلیویٹ ہوئے ہیں. 10,000 روپये میں میری 2010 میں پہلی جاب ہوئی تھی, اور 2023 کے اندر جو ہے میں نے اپنا کریئر کارپوریٹ سیکٹر چھوڑا ہے. 5 لاکھ پلس میری سیلری تھی. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس چیزوں پہ اور ان چیزوں کو سیکھ کے پہنچے ہیں, اپنے اندر وہ چیزیں ڈیولپ کر کے پہنچے ہیں, اپنے آپ کو امپروو کر کے پہنچے ہیں. ٹھیک ہے سر, مجھے یہ بتائیں کہ انٹرپرینورشپ کی طرف لوگ پاکستان میں اس وقت نہیں آ رہے, جن کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہیں, ریسورسز ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک سے باہر چلے جائیں, اپنے بچوں کو ملک سے باہر بھیج دیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے, اور انٹرپرینورشپ کی طرف کیسے آئیں پاکستان؟ اچھا سر, ایک نا چیز بڑی, میں بینگ پاکستانی میرے لیے امبیرسنگ بھی ہے کہ آپ ریسنٹ ٹرینڈ دیکھیں کہ پاکستان ہیز بیکم دا لارجسٹ ایکسپورٹر آف ٹیکسی ڈرائیورس, ڈلیوری بوائز اینڈ بیگرس. دس از سو انفارچونیٹ. اور یہ اس کے اندر آپ کے پڑھے لکھے بچے جا رہے ہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ان پڑھ بچہ چلا گیا, اس میں پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں. تو ہم دنیا کے اندر کس لیول کا اس بچے کے اندر جو ہے وہ ایک ایکوپمنٹ ڈیولپ کر پا رہے ہیں کہ وہ وہاں کی اکانومی میں جا کے کس لیول کی جاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وائٹ کالر جابس تقریباً نہ ہونے کے برابر پاکستانی کر رہے ہوتے ہیں, سارے بلو کالر جابس کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ تو ایک مسئلہ بہت بڑا ہے. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ نہیں ہیں ہمارے کنٹرول میں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ جو ہے ہماری پروڈکشن کے اندر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. 18 سینٹ آپ کی پاکستان کے اندر اس وقت پر یونٹ آن ایوریج انڈسٹریل یونٹ آپ کو پڑتا. آپ نے 2 سینٹ والے کنٹری کے ساتھ کس طرح سے کمپیٹ کریں گے؟ یہ چیزیں نہ آپ کے کنٹرول میں نہ میرے کنٹرول میں, اور ہماری گورنمنٹ کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, ورنہ مطلب گالیاں کھانے کا دل کسی کا بھی نہیں کرتا. تو ہم جو دوسری چیز ہے وہ ہے ہیومن ریسورسز کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. اور دنیا کے اندر اس وقت جو اسکلس اور جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اپنے آپ کو اس کے برابر لے کے جائیں. تو اس چیز کی جو ہے وہ بہت زیادہ مسنگ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم ایریاز کو ایڈریس کریں گے تو ہمیں ود ان پاکستان ہی جو ہے نا کافی زیادہ امپرومنٹ نظر آئے گی. اب دوسرا مسئلہ آپ نے سوال کیا انٹرپرینیورشپ کا. سر وہ مسئلہ نا میں اس میں نا ہماری یونیورسٹیز کو جو ہے نا دوش دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیز اس وقت پاکستان میں جو ایچ ای سی سے ریکگنائز ہے نا, وہ 250 پلس یونیورسٹیز ہیں اس وقت پاکستان میں, جو کہ 2000 سے پہلے, آج سے 20-25 سال پہلے شاید 50 سے بھی کم ہوں گی. اب ہوتا یہ تھا کہ لمیٹڈ یونیورسٹیز ہونے کی وجہ سے صرف وہی لوگ یونیورسٹی میں جاتے تھے جو یونیورسٹی جانا ڈیزرو کرتے تھے, اور باقیوں کو پیرنٹس کے پاس جو کسی بچے کے لیے سیونگ ہوتی تھی اس سے کوئی چھوٹا موٹا انٹرپرینیورشپ کا سیٹ اپ لگا دیتے تھے. کسی نے ریڈی لگا لی تو کسی نے دکان کھول لی, اور وہ اکانومی کے اندر یا اپنے گھر کے اندر 3-4 سال میں, جس میں بندے نے ڈگری کرنی ہے, وہ 4 سال میں 18 سے 22-23 سال کی عمر میں بچہ بہت اچھا سیٹل ہو جاتا تھا اور گھر کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتا تھا. ادھر سے اب بچے آپ نے یونیورسٹی بھیج دیے, سیونگس بھی اپنی بچوں کی ایجوکیشن پہ لگا دی, اور جب وہ ایجوکیشن پہ لگا دی تو پیرنٹس کے پاس اب مزید اس کے اوپر اسپینڈ کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور ایک گریجویٹ بندے کی تھوڑی سی ایگو بھی ایلیویٹ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. وہ پرابلی ریڈی لگانا یا وہ کام جو وہ انٹر کے بعد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا, وہ گریجویشن کے بعد وہ کرنے کو تیار نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایس ایم ایز کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا. ایس ایم ایز کے ویسے ختم ہونے کے نا بہت بڑا ریزن ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی مارکیٹ کی وجہ سے, آپ کی نا میگا پروڈکشن کی وجہ سے بہت زیادہ آپٹیمائزڈ کاسٹ پہ پروڈکشن آ رہی ہے. تو جب وہ پروڈکٹ آ گیا مارکیٹ میں تو آپ کی ان ایفیشینٹ وے میں بنی ہوئی دنیا کی سب سے مہنگی بجلی کے ساتھ بڑے ان ایفیشینٹ وے میں بنی ہوئی پروڈکٹ آپ کی مارکیٹ میں پرائس میں کمپیٹ نہیں کر سکتی ہے. تو لیکن کچھ کام ہیں ایسے جو ہو ہی ایس ایم ایز کے لیول پہ سکتے ہیں, چھوٹے لیول پہ ہو سکتے ہیں. سر آپ ٹریڈنگ کا کوئی بھی کام پکڑ لیں, آپ ریٹیلنگ کا کوئی بھی کام پکڑ لیں. اب آپ ایک چیز, آپ لیٹ سے ہم ریٹیل کی بات کرتے ہیں, آپ گارمنٹس کی ایک شاپ ہے, گارمنٹس کی شاپ کے پیچھے بھی بہت سارے انڈیویجولس ہیں جو کہ آپ کے لیے سپلائز ارینج کر رہے ہوں گے, ملٹیپل جگہوں سے بی پیئرز اٹھا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہ ان کا کام ہوتا ہے. تو آپ کے جو آپ سمجھیں کہ بروکری والی سائڈ ہے نا, کہ جس کے اندر آپ
ایک اچھی ڈیل بائی کر رہے ہیں کسی بھی کموڈٹی کی, آپ اچھی ڈیل بائی کر رہے ہیں اور اسے آگے سیل کر رہے ہیں, اس طرح کے انڈیویجولس ہیں. ریٹیلنگ کے اندر ڈائریکٹلی آپ آ جائیں, آپ بے شک اس کے اندر ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی ہیں, آپ کے فوڈ کے بے تحاشا ایونیوز ہیں, آپ کی گارمنٹس کا میں نے آپ کو بتایا, اور انٹیپڈ مارکیٹس پاکستان کے اندر اتنی زیادہ ہے. پاکستان کوئی چھوٹی مارکیٹ تو نہیں ہے. 1/3 آف یورپ پاپولیشن ہے پاکستان کی, مطلب 26 کروڑ, اور یورپ کی تقریباً 75 کروڑ کے آس کا, تو ہم 1/3 ہیں یورپ کے. یورپ کے 56-57 کنٹریز ہیں, تو اتنی بڑی مارکیٹ کے اندر انٹیپڈ ایریاز بہت زیادہ ہیں. اپرچونیٹیز صرف ان کو ڈھونڈنے کی اور سرچ کرنے کی ضرورت ہے, چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. سر آنے والے وقت میں کوئی آپ کا ایسا خواب, ایک تو ظاہر ہے آپ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں, فیوچر میں اس کو کہاں دیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی ایسا خواب جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہوں, وہ کیا ہے؟ سر میں نا تھوڑا سا نا زندگی میں نا, ایک تو والد صاحب کے انتقال کے بعد بھی جو ہے نا زندگی میں چیزوں کو دیکھنے کا انداز بہت زیادہ تبدیل ہو گیا میرا, کیونکہ نا وہ اتنے ہیلدی تھے ماشاء اللہ. دا ڈے ہی ڈائٹ, ایون اس دن بھی انہوں نے 15 کلومیٹر واک کیا. ٹھیک ہے, ہمارے ڈیرے پہ ایک کتا انہوں نے رکھا ہوا تھا. آپ اس کتے کی لیش کو پکڑ کے رکھنا نا اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. آپ اور میں نہیں شاید پکڑ کے کھڑے ہو سکتے. اس کتے کے ساتھ 15 کلومیٹر واک کی اس دن جس دن وہ فوت ہوئے, اور بس صبح اٹھے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے اتنا ان کے تو موت کا تعلق صحت اور یہ وہ ان چیزوں سے نا بالکل ہی ہٹ گیا, اور وہ ایک بٹن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کا بند کر دینا ہے. تو مجھے زندگی میں نا انہوں نے نا اپنی ساری زندگی جو ہے نا گزاری ہے عوام کی فلاح میں, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے جن کا کوئی سننے والا نہیں ہوتا, غریب طبقے کے ساتھ ان کا بہت زیادہ ویل کنیکٹڈ تھے ہر وقت, اور ان کے گھروں تک کے مسائل جو وہ حل کرتے تھے. میرے نزدیک انسان کا یہاں پہ عبادات سے ہٹ کے جو زندگی کا مقصد ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو اس کے پاس ابیلٹیز ہیں, جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں, ان کی بیسس پہ لوگوں کی کس طرح سے میکسیمم انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اب میرا کارپوریٹ سیکٹر کا ایکسپیرینس ہے, میں نے ایک بڑا لمبا روٹ لے کے میں ایک پوائنٹ تک پہنچا ہوں, تو اب میرا یہ کام ہے کہ میں لوگوں کے لیے وہ رستہ آسان بناؤں. تو میرا پرائمری پرپز جو ہے اس وقت یہاں سے آگے تو زندگی کا یہی ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے روزگار کے جو ہے نا مواقع بڑھانے ہیں. اس کے لیے اللہ مجھے بھی ہمت دے, اور اس میں انہیں چینلائز بھی کرنا چاہتا ہوں, اور ان کے لیے کریٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ, اور بس اب یہ سوچ ہے میری یہاں سے آگے زندگی کی. سر آپ کی یہ تھرو آؤٹ لائف جرنی میں آپ کی سب سے بڑی انسپریشن کون ہے؟ سر سب سے بڑی انسپریشن تو میری مدر ہے, بیکاز شی ٹاٹ فار آلموسٹ 42 ایئرز, اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا ان کے کریئر سیٹ کرنے میں, کیونکہ وہ ٹیچنگ سیکٹر میں تھیں, تو بہت زیادہ ان کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹیچنگ سیکٹر میں آئی ہیں. دوسرا میرے ایک ماموں ہیں جن کے ساتھ میرا بہت زیادہ ریلیشن شپ, مطلب بہت کلوز بانڈنگ ہے ان سے, میں ان کے پاس ہی رہا, اور ہی ٹریٹس می لائک ہز اون سن. محبوب اسلم للہ, وہ ایک کام کر رہے ہیں المرا فاؤنڈیشن کے نام سے. سو یہ 2 بندے ہیں, اور وہ انسان ہیں جن کا میں سمجھتا ہوں کہ میری پیرنٹنگ کے اندر میرے ماں باپ کے برابر ہی ان کا بھی رول رہا ہے میری پیرنٹنگ کے اندر. سو دیز 2 پرسنالٹیز آئی تھنک پلیڈ دا موسٹ امپورٹنٹ رول ان ڈیولپنگ واٹ آئی ایم ٹوڈے. بہت بہت شکریہ علی افضل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جتنے بھی اس وقت میجر چیلنجز ہیں پاکستان کے, اس پہ انہوں نے بہت ڈیٹیل گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.